अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत है डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के शो में हम बहुत से मौज़ूआत को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट इशू किए हैं, उसकी अहमियत को जानेंगे। इसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान के माबैन चैंपियंस ट्रॉफी का मामला अभी तक तय नहीं पाया, क्या कोई बीच का रास्ता मुमकिन है, ये जानेंगे। इसके अलावा रूस ने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन भी चेंज कर दिया है और अभी सदर पुतिन भारत के दौरे पर भी जा रहे हैं। और प्रोग्राम के आखिर में बांग्लादेश भारत ताल्लुकात पर बात करेंगे और साथ साथ गौतम अडानी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर फर्द जुर्म आयद कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप और मोदी में से कोई भी एक या कि दोनों ही अडानी को बचा पाएंगे। सो लेट्स बिगिन द शो। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और तमाम देखने वालों को सलाम वालेकुम। बासित साहब, आप तो आज बहुत बिजी लग रहे हैं। बिफोर वी स्टार्ट द प्रोग्राम अपने मौज़ूआत की तरफ आएँ। लोगों को आपसे एक शिकवा है। वो क्या है, अल्लाह खैर करे। वो ये है कि आप ग्लोबल पॉलिटिक्स तो बहुत अच्छे से बताते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रिडिक्शंस भी दे देते हैं, लेकिन जो इंटरनली हालात चल रहे हैं इस पर आप कुछ नहीं कहते। नहीं, उसकी एक बुनियादी वजह तो शायद यही है कि और इतने टॉक शोज हो रहे हैं तो सारी बात करते हैं, तो वो लेकिन ऐसा लोग कोई इसी हवाले से आपकी बात सुनना चाहते हैं। टॉक शो है नहीं जो सिर्फ फॉरेन पॉलिसी इश्यूज को या इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करे। तो हमारी ख्वाहिश यही होती है कि उन मौजूआत को टच करें जिन पे और लोग नहीं बोलते। सही। जहाँ तक हमारे अंदरूनी मामलात का ताल्लुक़ है, बल्कि कल ही शायद मैं देख रहा था, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वो कह रहे थे कि जी जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, इशारा उनका केपी की जानिब था, वहाँ पे जो सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे वो पुलिस के हों या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हों, तो वो ये कह रहे थे कि जी उनको न्यूट्रल रहना चाहिए, पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। तो उनको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप चीफ मिनिस्टर के अहकामात ना माने जो केपी के हैं। सही। क्या बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि असल जो मुजरिम पार्टीज़ हैं, अगर सॉरी मैंने बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया मुजरिम का, लेकिन जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने जो किया, उन्होंने तो ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल ही पॉलिटिसाइज कर दिया था अपने अदवार में। तो अब ये बहरहाल एक उन्होंने मशवरा दिया है, तो लेट्स होप अब परसों क्या होता है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। इस्लामाबाद में तो हम सब हर तरफ कंटेनर हमें नज़र आ ही रहे हैं। तो बस यही है कि जब तक इस मुल्क में सियासी जो एक अबतरी का आलम है, जब तक ये ख़त्म नहीं होता, उस वक्त तक जो हमारे मुआशी हालात हैं वो भी नहीं बदल सकते। दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये हमारे अहले इक़्तिदार में जो लोग हैं उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान को हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं। इतनी सी बात हम कर सकते हैं, और क्या बाकी जो साजिश है तो हमें बनाना नहीं आती, न अपने तरफ से कोई बात हम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो एक टॉक शो देखें तो उसमें ये लगता है कि बानी पीटीआई कल वापस आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कि नहीं जी ये अंदर की खबर है कि 3 साल भी रहेंगे। तो अंदर की बातों में इतना इख्तलाफ है कि समझ नहीं आती। सही। तो बाहर देखते हैं क्या होता है आगे। जी चलें अपने मौज़ूआत की तरफ वापस आते हैं। तो बासित साहब, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं नेतन्याहू के, अब इस पर क्या कार्रवाई भी होगी? देखिए, पहले तो ये जान लीजिए अपने नाज़रीन के लिए कि ये जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये द हेग में है, द नीदरलैंड्स में। और ये जो है बड़े 90s में रोम एक ट्रीटी निगोशिएट हो रही थी, आप यूँ कहिए। और फिर जुलाई 1998 में रोम स्टैच्यूट के नाम से एक ट्रीटी मारिज़ वजूद में आई। क्योंकि रोम में फ़ाइनल हुई तो इसलिए इसको रोम स्टैच्यूट कहते हैं। और उसमें बुनियादी शर्त ये थी कि 60 ममालिक कम अज़ कम इसकी पार्टी बने या इस पर दस्तखत करें, इसको रेटिफाई करें, तो तब ये इन्फोर्स होगी। तो फिर 2002 में 1998 में ये फ़ाइनल हुई और फिर 2002 में 60 ममालिक ने रेटिफाई कर दिया उस वक्त तक। तो फिर ये आईसीसी भी बन गई उसकी एक लिहाज से आपके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये भी याद रहे कि आईसीसी का जो मैंडेट है वो स्टेट्स नहीं है, वो स्टेट रियासतों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। उसका मैंडेट है अफराद। अगर कोई फ़र्द, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या इवन सदर भी हो, तो वो उसको ट्राई कर सकते हैं अगेंस्ट
جینوسائڈ، وار کرائمز، جس جو اس وقت فلسطین میں آپ کو نظر آ رہا ہے. بالکل. اور یہ ماضی کی طرح نہیں ہے کہ صرف ایک ایشو کے لیے ایک ٹریبونل بن گیا، یہ مستقل ایک کورٹ ہے. صحیح. اس لیے اس کو دا ہیگ میں رکھا گیا ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی دا ہیگ ہی میں ہے. اب یہ 60 ممالک جو ہیں، اب اس وقت جو تعداد ہے پارٹیز کی اس میں وہ ہے 125، 125 کے قریب ممالک ہیں. تو اب آئی سی سی نے یہ وارنٹ تو ایشو کر دیا نتنیاہو کے خلاف بھی، اور جو پہلے وزیر دفاع تھے یوآف گیلنٹ، ان دونوں کے خلاف گرفتاری کے وارنٹس ایشو ہو گئے. اب معاملہ کچھ یہ ہے کہ ان کو گرفتار کون کرے گا، کیونکہ نتنیاہو تو پہلے بھی امریکہ کے علاوہ اور کہیں نہیں جاتے. ویسٹرن دنیا میں چونکہ فرانس، یو کے، یورپین یونین کے تقریباً سبھی ممالک نے وہ بھی پارٹی ہیں آئی سی سی کے، تو انہوں نے اپنے کل بیان میں کہا ہے گزشتہ روز کہ ہمیں تو گرفتار کرنا پڑے گا اگر وہ یہاں پہ آئے. لیکن امریکہ چونکہ آئی سی سی کا نہیں ہے پارٹی، اس نے روم اسٹیچوٹ نہیں سائن کیا ہوا، نہ اس کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے. اس طرح اسرائیل بھی نہیں ہے، تو اگر وہ چلے بھی جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے منتہا کہ مثال کے طور پر رشیا نہیں ہے، رشیا نے بھی سائن نہیں کیا ہوا. اور صدر پیوٹن کے خلاف آپ جانتی ہیں کہ ان کے خلاف بھی وارنٹس نکلے ہوئے ہیں آئی سی سی کے ہی. ان کے خلاف یہی الزام ہے کہ انہوں نے یوکرین میں جو ہے وار کرائمز کیے ہیں. تو لیکن اس لیے بڑے محتاط بھی ہیں پوٹن، وہ کہیں ایسی جگہ نہیں جاتے جہاں پہ، حالانکہ وہ گرفتار تو ان کو کوئی نہیں کرے گا، لیکن جس طرح برازیل وہ نہیں گئے جب یہ برکس کی سمٹ تھی، لیکن منگولیا وہ چلے گئے اس سال سپٹمبر میں. اور انٹرسٹنگلی منگولیا آئی سی سی کا رکن ہے، یا اسٹیچوٹ روم اسٹیچوٹ سائن کیا ہوا اس نے. لیکن اب منگولیا پریزیڈنٹ پوٹن کو کس طرح گرفتار کر کے آئی سی سی کے حوالے کریں؟ یہ کوئی ملاسووچ تو نہیں ہے نا، پوٹن ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے. بالکل. تو اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ممالک نے لیٹ سے پارٹی بھی ہیں روم اسٹیچوٹ کی، لیکن ان کے پاس وہ پاور نہیں ہوتی، یا ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایک شخص کو گرفتار کر کے آئی سی سی کے حوالے کر دیں. تو اب نتنیاہو بڑا شور مچ رہا ہے وہاں پہ کہ یہ تو یہودیوں کے خلاف ایک سازش ہے، ان کو ہر چیز میں یہودیوں کے خلاف سازش نظر آتی ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ ایک معاملہ ہے، لیکن پریشر تو بلڈ ہوگا. ایک انٹرنیشنل اوپینین بھی پہلے سے ہی ہے اسرائیل کے خلاف، اور خاص طور پہ بنجامن نتنیاہو کے خلاف. لیکن فی الحال میں نہیں دیکھ رہا کہ کچھ نتنیاہو کو فرق پڑنے والا ہے اس سے. اسرائیل کے اندر سپورٹ اور بڑھ گئی ہے نتنیاہو کی. اب ٹرمپ صاحب آتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو ان کا ویسے بائیڈن نے تو بیان دے دیا ہے، انہوں نے کنڈیم کیا ہے کہ آؤٹریجیس ہے یہ. بالکل. لیکن ٹرمپ ہمیں معلوم ہے کہ کچھ خاص ہونے والا نہیں، امریکہ نے تو کبھی حوالے نہیں کرنا نا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اب اگر نتنیاہو چاہیں گے کہ وہ فرانس کا وزٹ کریں، یہاں سے ان کو سپورٹ ملتی ہے، یا یو کے جائیں یا اور کسی ویسٹرن یورپین کنٹری میں جائیں، تو وہ ان کے لیے مشکل ہو گیا. کیونکہ ان کنٹریز نے برملا کل کہہ دیا ہے کہ اگر یہاں آئے تو ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں اپنی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز کو پورا کرنا ہے. تو اس لحاظ سے نتنیاہو کے لیے اسپیس کم ہو گئی ہے کہ اب بہت سے جو پہلے ان کے سپورٹرز تھے ان ممالک کا وہ دورہ نہیں کر پائیں گے. باقی امریکہ ان کے لیے کھلا ہے، کیونکہ وہ اگر یہ دورے نہیں بھی کر پاتے تو اس سے کیا ایفیکٹ ہوگا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، بس کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس وقت تو حالت جنگ میں ہے. بالکل. دوسری جانب کچھ لوگوں کا یہ بھی انٹرسٹ ایک تھا کہ امریکہ وغیرہ نے کیوں جوائن نہیں کیا روم اسٹیچوٹ کو. پاکستان نے بھی نہیں جوائن کیا ہوا، نہ بھارت نے کیا ہے، نہ چین نے کیا ہے، اور یہ بہت سے امپورٹنٹ، ایران ہے، سعودی عرب ہے، افغانستان نے بائی دا وے کیا ہوا ہے. ابھی نہیں، پرانی بات ہے، لیکن انٹرسٹنگ ہے یہ. میں نے اچھا، ہمارا خیال یہی ہے، اور جو امریکہ کا خیال بھی ہے، کہ دیکھیے جہاں تک اسٹیٹ کا تعلق ہے وہ تو اپنی ساورنٹی کسی نہ کسی حد تک پارشلی اس کو کنسیڈ کرتی ہیں جب کوئی انٹرنیشنل ٹریٹی سائن کرتے ہیں یا کوئی کنونشن. لیکن یہاں معاملہ چونکہ افراد کا ہے، تو امریکہ کا یہ آرگومنٹ ہے کہ وہ اپنی ریاست کی جورسڈکشن جو اپنے یو ایس سٹیزنز پہ ہے وہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو کیوں دے.
اگر کوئی کسی نے کرائم کیا ہے، وار کرائم بھی اگر کسی نے کیا ہے، تو وہ خود اس کو ٹرائی کریں گے اپنی عدالتوں میں، کیونکہ وہ تو ہمارے شہری ہیں نا. بالکل. تو ہم اپنے شہریوں کو حوالے نہیں کر سکتے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس کے. تو ہماری بھی یہی وجوہات ہیں مور اور لیس، کیونکہ ہمارے بھارت کے ہاں بھی یہی ہے. لیکن بھارت اور پاکستان، ایک تو آئی سی سی ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، ایک تو ہم یہاں پہ ہم نے دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس کی پارٹی نہیں بننا. دوسری طرف ایک اور آئی سی سی بھی ہے جو آج شکل مسئلہ بنی ہوئی ہے، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یا کمیٹی ہے، کونسل ہے مجھے نہیں معلوم، یاد میں کمیٹی ہے میرے خیال میں، جو بھی ہے بہرحال. تو آئی سی سی کا معاملہ پھنسا ہوا ہے. اب سنا یہ ہے کہ بھارت کے جو بی سی سی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں، چیئرمین ہیں، وہ اب نیو دہلی اپنے دبئی جا رہے ہیں، کیونکہ آئی سی سی کا ہیڈ کوارٹرز دبئی میں ہے. تو وہاں جا کر وہ آئی سی سی کے آفیشل سے ملیں گے. لیکن اب کیا آفیشل سے ملنا ہے؟ 1 دسمبر کو تو وہ خود آئی سی سی کے پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں. لیکن اب معاملہ یہ رک سک گیا ہے، اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ پاکستان نے فی الحال اپنے جو ہماری پوزیشن ہے اس پہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہائیبرڈ ماڈل میں نہیں کھیلنا. اگر آپ نے یہ کرنا ہے، کہیں اور شفٹ کرنا ہے اس ٹورنامنٹ کو، تو ہم اس کی بھی اجازت آپ کو نہیں دے سکتے. اگر آپ کریں گے تو پھر پاکستان نہیں کھیلے گا. اور ہم جو ہے کسی ایسی چیز، اور چونکہ ابھی تک بھارت نے یا آئی سی سی نے ہمیں رائٹنگ نہیں بتایا کہ بھارت کے مسائل ہیں کیا. اگر کوئی سیکیورٹی ایشوز ہیں تو وہ بھی ہم ہینڈل کرنے کے لیے، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں. اور شاید نہ بتانے کی بڑی وجہ ہے بھی یہی کہ جو بھی ایشوز بتائیں گے وہ ایڈریس ہو جائیں گے. تو چونکہ ایک پولیٹیکل ڈیسیشن ہے نا اس کا، یہ تو پاکستان بھارت کے جو اوور آل ہمارے تعلقات ہیں، اس تناظر میں بھارت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنا جو نیریٹو ہے دہشت گردی کا، اس کو ری انفورس کرتا رہے. تو اس وجہ سے وہ اس وقت تھوڑا سا ایک مشکل میں تو ہیں. لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان اپنی پوزیشن پہ ڈٹا رہے گا نا، تو اس میں بڑی بہتری ہوگی پاکستان کے لیے، خاص طور پہ آنے والے دنوں میں. کیونکہ یہ دیکھیے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی بھارت کی، ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں بہت پیسہ جنریٹ کرتی ہے آئی سی سی کے لیے، لیکن پاکستان کے ہوتے ہوئے بھی تو یہ سارا معاملہ ہوتا ہے نا. اگر انڈیا پاکستان کے ساتھ نہ کھیلے یا آسٹریلیا کے ساتھ نہ کھیلے، اصل تھرل تو یہی ہے، اور بھی ٹیموں کا تھرل ہے. اگر لیٹ سے افغانستان نہیں کھیلتا، بنگلہ دیش نہیں کھیلتا، تو پھر یہ پیسے جنریٹ کر لیں آئی پی ایل کے ذریعے، صرف اپنے اندر کھیلتے رہے نا. بھارت دوسرے ممالک کے ساتھ کھیلتا ہے تبھی تو پیسہ جنریٹ ہوتا ہے. تو یہ بھارت کو یہ زوم جو ہے کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا کی کرکٹ چل رہی ہے، بالکل ایک ان کی خوش فہمی ہے. تو یہ تھوڑا سا ان کو جو ہے اپنے ایٹیچیوڈ پہ نظر ثانی کرنی. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا. 2008 سے لے کر آج تک یہی کہانی چل رہی ہے ان کی کہ جی ہم نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنا. اب اس کو کہیں نہ کہیں تو ختم ہونا چاہیے. اور یہی ٹائم ہے، پاکستان نے اپنی پوزیشن لی ہے تو اس پہ ان کو برقرار رہنا چاہیے. ورنہ نہ ہو کہ اگر اس وقت ہم نے کوئی فلیکسیبلٹی شو کر دی تو پھر ہمارے لیے آگے بھی مشکل پیدا ہوتی رہے گی. اگر بھارت نہیں آتا تو پھر ہم بھی نہیں جائیں گے. جب بھارت میں کوئی ٹورنامنٹ ہوگا انٹرنیشنل، ہم بھی نہیں جائیں گے. ہمارا بھی پھر یہی موقف ہونا چاہیے نا کہ ہمارے لیے بھی جب وہ نہیں آئے تو ہم کیوں جائیں. ٹٹ فار ٹیٹ ہی ہونا چاہیے یا کوئی نیگوسیشنز ہونی چاہیے. یہاں پہ اکوموڈیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کے تعلقات ایڈورسیریل ہو نا، اس میں ہاسٹیلٹی ہو، تو پھر فلیکسیبلٹی یونیلیٹرل نہیں ہوتی، ہمیشہ میوچل ہوتی ہے. تو ہم یونیلیٹرل فلیکسیبلٹی شو کرتے کرتے تو یہاں پہنچے ہیں. جو ایشیا کپ ہوا ہمارے ہاں تو ہم نے ہائیبرڈ ماڈل تسلیم کر لیا اس امید پہ کہ جو آئی سی سی کی چیمپئنز ٹرافی ہوگی اس میں کم از کم بھارت آ جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے بہت سی ٹیمیں. تو دیکھیں پاکستان نے تو اپنی نیت صاف رکھی نا. ایبسولوٹلی. تو ابھی محسن نقوی اور جے شاہ کی شاید ملاقات ہو جائے دبئی میں، تو لیٹس ہوپ کہ کوئی ایسا فارمولا نکل آتا ہے جس میں پاکستان کی پوزیشن ہی برقرار رہتی ہے اور بھارت پاکستان آ کے کھیلتا ہے. میری تو یہی خواہش ہوگی. آپ کو امید ہے کہ آئے گا؟ امید مجھے بہت کم ہے، کیونکہ اب ایک پوزیشن بھارت نے بھی لے لی ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ شفٹ ہو جائے کسی اور ملک، اور ممکن ہے کہ پاکستان اس میں نہ جائے یا پھر یہ کینسل ہی کر دیں اس کو. یہ بھی لیکن اس کے علاوہ یہ بھی یاد رہے کہ بہت سی جو براڈ کاسٹرز ہیں ان کے تو کمٹمنٹس ہیں نا، $2 بلین اسٹیک پہ لگے ہوئے ہیں. تو وہ بہت بے چین ہیں. تو وہ پریشر اب بلڈ کریں گے آئی سی سی پہ. تو معاملہ کہیں بھی جا سکتا ہے، وی ڈو ناٹ نو. لیکن پاکستان کو اس وقت یہی موقع ہے اپنی پوزیشن دکھانے کا. اگر اس دفعے ڈھیلے پڑ گئے محسن نقوی صاحب
تو بہت برا ہوگا پاکستان کے لیے. صحیح. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. جو ہو پاکستان کے حق میں بہتر ہو. سو ایگزیکٹلی. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. اسٹے ود اس.